Youth 360 में अमरीकी सदर के मशरक़ वस्ता के दौरे से वाबस्ता तवक्कुआत किस हद तक पूरी हो पाईं? नेपाली ख़वातीन किसान माहौलियाती तब्दीलियों का मुकाबला कैसे कर रही हैं? ज़राअत के नए तरीके सीखने के बाद हमें किसी से माली मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती। और कश्मीर में बनने वाले क्रिकेट बैट्स अब आलमी मुकाबलों में भी इस्तेमाल होंगे। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 35 खिलाड़ी हैं इंटरनेशनल जो हमारा ये प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में लेके गए हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज़ में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। सदर जो बाइडन के गुज़िश्ता हफ्ते के मशरक़ वस्ता के दौरे पर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमरीका मशरक़ वस्ता में कशीदगी को हवा दे रहा है। सदर जो बाइडन हफ्ते के रोज़ सऊदी अरब के शहर जद्दा में अरब रहनुमाओं से मुलाकात के बाद वापस वाशिंगटन पहुँचे। मशरक़ वस्ता के अपने 4 रोज़ा दौरे में सदर बाइडन इसराइल, फ़लस्तीन और सऊदी अरब गए। अमरीकी सदर ने सऊदी शहर जद्दा में होने वाली जद्दा सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट समिट, जिसमें 9 अरब मुल्कों के रहनुमा भी शरीक थे, में भी शिरकत की और अरब रहनुमाओं को यकीन दहानी कराई कि अमरीका मशरक़ वस्ता से नहीं जा रहा और वो खत्ते में एक फ़ाल शराकतदार के तौर पर काम करता रहेगा। उन्होंने मशरक़ वस्ता में ईरान का मुकाबला करने के लिए अपना विजन भी पेश किया। वॉइस ऑफ अमेरिका की वाइट हाउस के लिए ब्यूरो चीफ पैट्सी वडकोस्वारा और सदर बाइडन के इस दौरे पे वो कवरेज के लिए भी इनके साथ थी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यरूशलेम से, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। पैट्सी, वेलकम टू द शो। यू फ्लू ऑन द वेरी फर्स्ट डायरेक्ट फ्लाइट्स फ्रॉम Israel to Saudi and back again during President Biden's trip to the Middle East. What's the backstory there? Yeah, it was a really extraordinary trip. This was on Friday, just a few hours after the Saudi kingdom ended its ban or opened up its airspace to all civilian aircrafts, effectively ending the ban on flights to and from Israel. The president, as well as the White House press corps, flew from Tel Aviv directly to Jeddah. And this is the first historic flight, and it really just shows a sign of warming ties between Israel and Saudi Arabia that President Biden say he hopes to finally one day lead to normalization. Now, the Saudis are saying that no normalization will happen without a two-state solution and towards Palestinian statehood. पैट्सी में बता रही थी कि बड़ी हिस्टोरिक फ़्लाइट थी, तारीख़ी फ़्लाइट थी ये, जो इसराइल से पहली दफ़ा सऊदी अरब के लिए फ़्लाई की। इससे पहले सदर ट्रंप इसमें फ़्लाई कर चुके हैं सऊदी अरब से जेरूसलम के लिए, लेकिन जेरूसलम से रियाद के लिए ये पहली फ़्लाइट थी, जिसमें ख़ास तौर पे बता रही हैं कि काफ़ी हिस्टोरिक इस लिहाज से भी थी कि इसमें जो ओवरऑल रिलेशंस हैं पूरे ख़त्ते के, उनको बेहतर करने के लिए बात की गई और सऊदी स्टांस जो है ख़ास तौर पे इसराइल और पैलेस्टाइन के हवाले से दोनों स्टेट्स के होने पे उसमें सऊदी अरब की तरफ से एक स्टांस लिया गया और उसको नॉर्मलाइज करने के मामले के साथ नहीं जोड़ा गया। Patsy, how exactly Biden's trip to Saudi and of course the whole Middle East has been taken in that very region, because media in US is carrying a mixed opinion on that. But again, like when we are talking about goals versus gains in that very specific context. Right. The American media is, of course, focusing on the human rights issue, on President Biden's meeting with Prince Mohammed bin Salman over his alleged or over his role in the murder of Jamal Khashoggi. But the reaction from the region itself is quite diverse. Number one, the Israelis feel that they get a show of support from Washington. The Palestinians, meanwhile, feel sidelined. They feel that with the warming of ties between Arab nations and Israel, they're losing leverage in terms of gaining their goal towards a two-state solution. Now, when President Biden came to the region saying that we do not want to leave a vacuum for Iran, for Russia, for China to fill in, the region, particularly Saudi Arabia, responded by saying that we are a mature region. It is not a zero-sum game. We can have good relations with the U.S., our main strategic allies, but we can also have good relations with other great powers. So, yes, of course, it's a mixed reaction. And the other thing that I need to underline here is the fact that there is no announcement on the increase of oil production. This was something that the White House did not expect to happen, and it was not announced on this trip.
پیٹسی ہمیں بتا رہی تھیں کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے امریکی میڈیا میں جس طرح سے لکھا جا رہا ہے وہ ایک ایسا کنسرن ہے جو کہ شاید اس سائڈ پہ زیادہ، امریکہ میں زیادہ اور اس ریجن میں زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، لیکن اوور آل ریئیکشن جو ریجن سے آیا ہے اس میں خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیلسٹینین جو ہیں وہ اپنے آپ کو سائڈ لائن فیل کر رہے ہیں کہ عرب اسٹیٹس جو ہیں وہ اگر اس اتحاد میں اور وہ اگر ریلیشنز بہتر کر رہی ہیں تو کس طرح سے آگے جا کے چیزیں ان کے لیے لیوریج کیا رہے گا. اور خاص طور پہ جو ویکیوم ہے جو ریجن کی طرف سے ایک میسج پریزیڈنٹ بائیڈن کو اس حوالے سے دیا گیا کہ کوئی ایسا پریزیڈنٹ بائیڈن چونکہ ویکیوم چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ نہ ہو، ایران، رشیا اور چائنا کو لیوریج نہ ملے، لیکن ریجن کی طرف سے جو میسج ملا ہے کہ کافی میچور ریجن ہے اور وہ سب کے ساتھ تعلقات بنا کے رکھ سکتے ہیں، اور خاص طور پہ آئل انکریز پروڈکشن جو ہے اس حوالے سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا ہے. تھینک یو پیٹسی، تھینکس فار جوائننگ اس فرام دیئر. My pleasure. صدر بائیڈن کے مشرق وسطیٰ کے دورے پر چین اور ایران کی طرف سے امریکہ پر خطے کے معاملات میں مداخلت کے الزامات لگائے گئے ہیں. سیکیورٹی اور علاقائی امور کے ماہر کامران بخاری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، نیو لائنز انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ہیں. کامران، چین اور ایران کی جانب سے تنقیدی رد عمل تو غیر متوقع نہیں، خطے کے ممالک کی جانب سے امریکی صدر کے دورے پر رد عمل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اسد، اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو مجموعی طور پہ جو بین الاقوامی حالات ہیں، روس کی جو یوکرین کے اندر جنگ ہے اس کے حوالے سے لیوریج مل گئی ہے سعودی عرب اور UAE کو کہ وہ اپنا پش بیک کر سکیں امریکہ کے اگینسٹ کہ بھائی جوں کا تو وہ باتیں ماننا نہیں چاہتے، اور ان کے اپنے بھی بہت سارے تحفظات ہیں ایران کے حوالے سے، بالخصوص جو بائیڈن انتظامیہ ان کے ساتھ دوبارہ سے جو ایٹمی اگریمنٹ ہے اس کے اوپر جو بات چیت کر رہا ہے یا کر رہا تھا، تو اس کے اوپر بھی بڑے تحفظات ہیں. پھر یہ ہے کہ اپنا یمن کے حوالے سے اور بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے جو سخت پوزیشن اختیار کی گئی تھی محمد بن سلمان جو ولی عہد ہیں سعودی عرب کے، ان کے خلاف، تو ظاہر ہے اس نے ماحول کو پراگندہ کر دیا تھا. تو اس وجہ سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنی لیوریج یوز کی جا سکتی ہے، ریاض وہ یوز کر رہا ہے، ابو دھابی یوز کر رہا ہے تاکہ وہ پش بیک کر سکے، کیونکہ ظاہر ہے اگر تو ڈپینڈنسی جو ماضی کی دہائیوں میں ہم نے دیکھی اگر وہ رہتی تو شاید اتنی حد تک وہ نہ جاتے، لیکن چونکہ اب جو ہے وہ دنیا بہت زیادہ کمپلیکس ہو چکی ہے، لیوریج آ چکی ہے علاقائی پاورز کے پاس بھی، یعنی سعودی عرب اور UAE کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو اس وجہ سے جو ہے آئی تھنک کہ اب بہت زیادہ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمپلیکیٹڈ قسم کا تناؤ. تو دو اہم اہداف، یعنی اسرائیل کی سپورٹ میں ایران کے خلاف خطے کی عرب طاقتوں کا اتحاد اور خلیجی ریاستوں کو تیل کی زیادہ پیداوار پر آمادہ کرنا، جو کہ ابھی ہم پیٹسی سے بات کر رہے تھے وائٹ ہاؤس کو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، تو اس میں امریکی صدر کے دورے کو پھر کس حد تک کامیاب دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ جو ہے کامیاب، تو جو لفظ ہے وہ تو ایک ریلیٹیو ٹرم ہے نا کہ کس حد تک کامیاب ہے، تو وہ تو اس کا تخمینہ لگانا ذرا مشکل ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کون بات کر رہا ہے. ظاہر ہے جو لوگ جو ہے بائیڈن انتظامیہ میں ہیں وہ تو اس کو ایک پبلک ریلیشنز کے پوائنٹ آف ویو سے بڑھا چڑھا کے بھی بات کریں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ساری دنیا نے دیکھا کہ وہ جو بیانات تھے، یہاں تک کہ خود صدر بائیڈن جو ہیں انہوں نے اپنی پریسر میں جو بات کی تھی کہ بھائی میں نے 2 ٹوک ان سے بات کی ہیومن رائٹس کی، اور جو جمال خشوگی کا جو قتل ہوا تھا اس کے اوپر بھی جو ہے نا 2 ٹوک بات کی. اس کے بعد پھر رد عمل میں ہم نے سعودی جانب سے بھی جو ہے خبریں آئیں کہ محمد بن سلمان نے جو ہے پھر واپس جواب دیا کہ بھائی آپ ہمیں ہیومن رائٹس کا پارٹ کیوں پڑھا رہے ہیں جب آپ نے بھی ابو غریب جیسے جو ہے نا واقعات میں آپ ملوث رہے ہیں. تو یہ اس حوالے سے دیکھا جائے تو کامیاب تو مطلب دیکھیں ایک ریسیٹ تھا. یہ اگر میں سمجھتا ہوں ریسیٹ شاید جو ہے اس میں کچھ پیش رفت آئی ہے، لیکن بہت زیادہ کامیاب میں نہیں کہوں گا، بالخصوص جو ہے اس حوالے سے کہ دیکھیں جو ابراہیم اکارڈز ہیں وہ ویسے ہی چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، کامران ایک چیز میں چاہوں گا وہ ایڈ آپ کرتے چلیں اس میں، جس طرح سے ابھی پیٹسی بتا رہی تھیں کہ ریجن سے جو میسج ملا وہ صدر بائیڈن کو کہ وہ اتنے میچور ہیں کہ وہ دونوں طرف سے، دونوں بلاکس کے ساتھ، رشیا، چائنا اور ایران کے ساتھ جس طرح کے بھی تعلقات ہیں، لیکن رشیا اور چائنا کے ساتھ پرائمریلی وہ اپنے تعلقات امریکہ کے ساتھ بھی رکھتے ہوئے بیلنس کر کے لے کے چل سکتے ہیں. ڈو یو ایگری ود دیٹ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیان بازی ہے، اس میں جو ہے آئی تھنک کہ زیادہ وہ ایک طرح سے ایٹماسفیرکس ہے
کیونکہ دیکھیں بالآخر یہ جو ممالک ہیں بالخصوص سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات، یہ اپنی قومی سلامتی کے لیے ان کا بہت بڑا انحصار ہے امریکہ کے اوپر، اور مختلف لحاظ سے، یعنی صرف آرمز جو ہے نا پروکیورمنٹ کے نہیں، ایکٹیو امریکن ملٹری انوالومنٹ کے حوالے سے بھی. اب اس کا جو ہے اس کو چھوڑ کے تو وہ اس مطلب چین یا روس سے تو وہ نہیں حاصل ہو سکتا نا. تو تعلقات جتنے مرضی بنائیں وہ مطلب جو ہے وہ ظاہر ہے خود مختار ریاستیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کا امریکہ کی جانب جھکاؤ میں فرق نہیں آئے گا. ہاں یہ کشیدگی چلتی رہے گی اس انتظامیہ کے ساتھ اس انتظامیہ کے ساتھ. صدر بائیڈن نے اپنی کیمپین کے دوران جو سخت زبان استعمال کی تھی، آئی تھنک کہ وہ مس کیلکولیٹ کر گئے، اور اس وجہ سے ان کو جو ہے اس قسم کی جو ہے پش بیک کا سامنا ہوا ہے. Right. نہ کرتے تو شاید اس حد تک جو ہے وہ یہ ٹرپ جو ہے کنٹروورشل نہ ہوتا. بہت شکریہ کامران بخاری آپ کا. آپ اس حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے کہ صدر بائیڈن کا مڈل ایسٹ کا دورہ کیسا رہا. امریکہ، جو ملک ہے خوابوں کا، اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا، We're introducing iPhone. اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا، This is definitely a new approach. تحقیق، تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا، کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنا کل روشن بنانے والوں کا. ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے ویو 360 میں آج نیوز پر. پاکستان کے سب سے زیادہ آبادی والے صوبے پنجاب میں کل 20 سیٹوں پر ہونے والے ضمنی انتخابات نے صوبے اور ملک کی سیاست کا رخ کافی حد تک تبدیل کر دیا ہے. ان انتخابات کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق پی ٹی آئی نے 15 سیٹیں، پی ایم ایل این نے 4 اور 1 سیٹ آزاد امیدوار نے جیتی. پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے کسی بھی جماعت کو ایوان میں 187 سیٹیں چاہیے ہوتی ہیں. تحریک انصاف کے اتحاد کے پاس اس وقت 188 سیٹیں ہیں، جس سے اس جماعت کے پنجاب میں حکومت بنانے کی راہ ہموار ہو گئی ہے. اس سے پاکستان اور صوبے کی سیاست کا مستقبل کیا ہوگا، اس پر ایک بار پھر بحث جاری ہے. پنجاب کے ضمنی انتخابات کے بعد پاکستان کی سیاست کا کیا رخ بن رہا ہے اور ان انتخابات میں دلچسپ پہلو کیا رہے. وائس آف امریکہ کے ضیاء الرحمان لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس وقت. ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. ضیاء، پورے ملک کی طرح پنجاب میں بھی شدید بارشوں نے لوگوں کو متاثر کیا ہے. کیا اس سے کچھ ان حلقوں میں ایسے حالات تھے کہ ووٹروں کی تعداد پہ کوئی اثر پڑا؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو جو انتخابات کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، جو پاکستان میں غیر سرکاری جو ادارے ہیں کہ جمہوریت اور اس کے اقدار کے اوپر نظریں رکھے ہوئے اور حکومت کو گاہے بگاہے جو ہے وہ اس تجاویز بھی دیتے رہتے ہیں، جن میں جو ہے فافے یا فیلڈ ایٹ ہے، انہوں نے ان انتخابات کے بارے میں کہا ہے کہ یہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے صاف شفاف انتخابات ہیں. جس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جو ہارنے والے امیدوار ہیں وہ بھی مطمئن ہیں اور جو جیتنے والے امیدوار ہیں وہ بھی مطمئن ہے. کسی نے کسی کے اوپر دھاندلی کا الزام نہیں لگایا. عام طور پہ پاکستان میں یہ دیکھا گیا ہے کہ خواہ وہ عام انتخابات ہوں یا ایک نشست کے اوپر ضمنی انتخاب ہو، تو جو ہارنے والا امیدوار ہوتا ہے وہ بھی جو ہے وہ الزام لگاتا ہے دھاندلی کا یا اداروں کے ملوث ہونے کا. لیکن اس مرتبہ ایسا نہیں دیکھا گیا. خاص طور پہ اگر میں ذکر کروں ملتان کے حلقہ PP 217 کا، جہاں پہ سلیمان نعیم نے ہرایا ہے زین قریشی کو. زین قریشی جو ہیں یہ شاہ محمود قریشی صاحب کے جو ہے صاحبزادے ہیں، اور یہی سلیمان نعیم تھے جنہوں نے شاہ محمود قریشی کو 2018 کے عام انتخابات میں ہرایا تھا. ضمنی انتخاب کے وقت جو ہے بڑا ہی پرامن ماحول رہا. موسم بہت اچھا تھا. عام طور پہ جو لاہور کی درجہ حرارت تھا، جو گرمی تھی، وہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ 43 ایون 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک گئی. لیکن جو کل انتخابات ہوئے اس میں موسم جو ہے کافی بہتر تھا، جس کے باعث جو ہے ووٹروں کا بھی رش دیکھنے میں آیا. اور الیکشن کمیشن کے مطابق پنجاب کی جو 20 نشستیں تھیں ان میں جو ووٹ ڈالنے کا عمل، جس کو انتخابی اصطلاح میں ٹرن آؤٹ کہا جاتا ہے، وہ 49% سے بھی زیادہ رہا. اس طرح جو مسلم لیگ نون ہے انہوں نے 39% کے قریب ووٹ حاصل کیے، جبکہ جیتنے والی پارٹی جو پاکستان تحریک انصاف ہے انہوں نے 47% کے قریب ووٹ حاصل کیے. یہ جو ضمنی انتخابات ہیں اسد اللہ، ان کا جو ہے خاصا گہرے نتائج مرتب ہو رہے ہیں، نہ صرف پنجاب کی سیاست کے اوپر بلکہ پاکستان کی سیاست کے اوپر. اب یہ فیصلہ ہوگا کہ پنجاب کا جو حکمرانی ہے وہ کس جماعت کے حصے میں آتی ہے. اسی لیے جوڑ توڑ شروع ہو گئے ہیں. جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جو بڑے قائدین ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے. آج مسلم لیگ نون کا جو اجلاس ہے وہ لاہور میں جاری ہے، جس میں نواز شریف اور وزیر اعظم جو ہے شہباز شریف وہ ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کریں گے. اسی طرح پاکستان تحریک انصاف عمران خان جو ان کے چیئرمین ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، انہوں نے بھی اپنی جماعت کا ایک اجلاس بنی گالہ اسلام آباد میں طلب کر لیا گیا ہے. اس میں نہ صرف ان کی کور کمیٹی کے اراکین شامل ہیں بلکہ جو پنجاب سے جو ان کے اراکین ہیں وہ بھی شامل ہیں، جو یہ طے کریں گے کہ آئندہ پنجاب میں کیا کیا جائے. اس سے پہلے مرکز پہ اگر آپ مجھے کلوزنگ دے سکیں کہ مرکز میں کیا سچویشن، کیا کہہ رہے ہیں تجزیہ کار، سیاسی ماہرین کیا کہتے ہیں، مرکز میں کیا امپیکٹ آئے گا اس کا؟
देखिए, हमारी सिलसिले में सियासी मुबस्सरीन से बात हुई, जो आज़ाद जो मुबस्सरीन है, जिन्हें ऑब्जर्वर भी कहा जाता है, उनसे बात, उनका ये कहना था कि अगर मरकज़ में जो है वो नून लीग की हुकूमत रहती है और पंजाब में नून लीग की हुकूमत नहीं रहती, तो ये नून लीग को खासा टफ टाइम होगा हुकूमत चलाने के लिए, क्योंकि उनके पास सिर्फ 2 वोटों की बढ़तरी हासिल है। अगर जो है पंजाब में पीटीआई की हुकूमत बनती है या उनके इत्तेहादियों की हुकूमत बनती है, तो वो खासा टफ टाइम देंगे और इमरान खान मजबूर कर सकते हैं वफाकी हुकूमत को नए आम इंतखाबात के लिए। इसी के लिए आज जो है वो मुशावरत जारी है और इसका जो फैसला है वो आइंदा 2 से 3 रोज में हो जाएगा कि कौन सी हुकूमत, कौन सी अगले हमें कुछ दिनों में क्लैरिटी इस हवाले से मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया ज़िया आपका, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे कि पंजाब के इलेक्शंस और उसके बाद जो सिचुएशन इस वक्त बन रही है मरकज़ में, किस तरह के हालात होंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले से हमें अपडेट करने का। माहौलियाती तब्दीलियों के असरात दुनिया भर में महसूस किए जा रहे हैं। ज़राअत हो या सनती शोबा, किसी न किसी तरह सभी इससे मुतासर हो रहे हैं। नेपाल एशियाई खित्ते के उन ममालिक में शामिल है जहाँ माहौलियाती तब्दीलियाँ शिद्दत से महसूस की जा रही हैं। मुल्क के देही इलाकों में ख़वातीन के लिए इन माहौलियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से निपटना आसान नहीं है। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में रहने वाली कुछ ख़वातीन गैर सरकारी तंजीमों की मदद से इन माहौलियाती तब्दीलियों का मुकाबला कैसे कर रही हैं, जानते हैं समर खान की इस रिपोर्ट में। सतह समुंदर से 1500 मीटर बुलंद नेपाल के ज़िला कावरे का ये देही इलाका क्योकिलथुम का मुल्क के उन हिस्सों में शामिल है जहां माहौलियाती तब्दीलियों के असरात वाज़िया हैं। साबित्री अपने गांव की उन 25 ख्वातीन पर मुश्तमिल एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा हैं जिनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को माहौलियाती तब्दीली ने बुरी तरह मुतासर किया, लेकिन उन्हें इसे समझने में कुछ वक्त लगा। हमने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी फसलों पर इस तरह के कीड़े ना देखे थे, ना सुने थे। अपनी सेहत की परवाह किए बगैर हम मुसलसल कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे शुरू में तो फसलें बहुत अच्छा फलती फूलती थीं, लेकिन 2-4 साल बाद उनकी नशोनुमा रुक जाती थी। हम किसी माहिर के पास हल पूछने जाते थे कि कोई और ताकतवर दवा बताएं जिससे कीड़े मारे जा सकें। तब हमने महसूस किया कि कीड़े मार अद्वियात तो मजीद नुकसान पहुँचा रही हैं। साबित्री भले ना ख्वांदा हैं, लेकिन उन्हें इस बात की समझ आ गई है कि उन्हें मवेशियों और शहद की मक्खियों की अफजाइश और उनकी देखभाल और काश्तकारी के अपने रवायती तरीकों में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। नेपाल के कई पहाड़ी इलाकों में बारिशों के निज़ाम में तब्दीली और नदी नालों के खुश्क हो जाने ने सीप्रेड और आईसी मोड जैसी गैर सरकारी तंजीमों की तवज्जो अपनी तरफ खींची और उन्होंने 2014 में यहाँ ख्वातीन और माहौल दोस्त तरीके मुतारिफ करवाना शुरू किए। One of which is the Zolmol. It is a bio-pesticide and bio-fertilizer. हमने उन्हें जानवरों के फुजले से बना झूल मूल नामी नामियाती खाद और कीड़े मार अद्वियात बनाने का तरीका सिखाया। हम उन्हें बारिशों का पानी जमा करने के लिए मिट्टी और सीमेंट से बने टैंक बनाने में मदद दे रहे हैं ताकि वो खुश्क साली में अपनी फसलें काश्त कर सकें, और IPM टूल्स दे रहे हैं जो उन्हें फसलों को नुकसान पहुँचाने वाले कीड़े पकड़ने में मदद दे रहे हैं। 44 साला जमुना अधिकारी क्योकिलथुमका इलाके की ख्वातीन किसान ग्रुप की सरबराह हैं। वो गुज़िश्ता 10 साल से वहां अचानक बारिश आने और थम जाने के मौसम का मुशाहिदा कर रही हैं। उनके मुताबिक ये नई टेक्नोलॉजी उन्हें और उनके गांव की ख्वातीन को न सिर्फ ज़राअत बल्कि माली एतबार से भी खुद मुख्तार बनाने में मददगार साबित हो रही है। गुज़िश्ता दिहाइयों में हम बतौर ग्रुप एक सीजन में 80 से 90 हज़ार नेपाली ही कमा पाते थे, लेकिन अब ज़राअत के नए तरीके सीखने के बाद हमें किसी से माली मदद की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ तक कि अपने खावन से भी पैसे नहीं मांगने पड़ते। शहद की मक्खियों को पालना शायद कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन माजी में ये जैसे हमारे इलाके से गायब ही हो गई थी, लेकिन अब ये वापस आ गई हैं। माजी के मुकाबले में अब हमें पता है कि मुख्तलिफ मौसमों में क्या करना है। अब खुराक पैदा करना आसान हो गया है। मिट्टी और सीमेंट से बना टैंक 50 से 60 हज़ार लीटर पानी अपने अंदर जमा कर सकता है। गैर सरकारी तंजीमों की कोशिशों और किसानों की अपनी मेहनत के बावजूद अब भी यहाँ की बहुत सी रिहायशी ख्वातीन समझती हैं कि माहौल दोस्त जिम्मेदारी निभाने के बावजूद उन्हें उनकी मेहनत का सिला नहीं मिलता, इसलिए वो अपने बच्चों के लिए ऐसी जिंदगी नहीं चाहती। तो बेच रहे हैं हम बतौर किसान अपनी खिदमात के बदले अच्छी रकम नहीं कमा पाते। व्यापारी हमसे 10 से 15 रुपए फी किलोग्राम में सब्जियां खरीदते हैं, और जब वही सब्जी हम मार्केट में लेने जाते हैं तो हमें 50 से 60 रुपए फी किलो मिलती है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़कर किसी अच्छे शोबे में जाएं।
ماہرین پہاڑی علاقے کے لوگوں کی مشکلات سے واقف ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے بالواسطہ یا بلا واسطہ جڑی زیادہ سے زیادہ کمیونٹیز تک پہنچا جائے اور ان کی تربیت کی جائے تو اس کے اثرات کو کم کرنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، نیپال۔ اور اب بات کرتے ہیں جنوبی ایشیا ہی کے ایک اور خطے کشمیر کی۔ ویسے تو بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کرکٹ کے بیٹ عرصے سے بن رہے ہیں، لیکن 2021 سے عالمی مارکیٹ میں ان کی پہچان جو کہ نہ ہونے کے برابر تھی، حال ہی میں تقریباً 9 کرکٹ ٹیموں کی طرف سے کشمیر میں بننے والے ان بیٹس کے آرڈرز کے بعد بدل گئی۔ زبیر ڈار نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ لائن آف کنٹرول کے دوسری جانب والے کشمیر میں یہ صنعت زیادہ طویل عرصے سے موجود ہے۔ میرا نام فوز الکبیر ہے اور میں گریٹ سپورٹس GR8 گریٹ سپورٹس کشمیر کا اونر ہوں۔ یہ برانڈ ہم نے 2010 سے سٹارٹ کرا ہے۔ 1947 سے پہلے بھی 10-12 سال 20 سال سے کشمیر میں کرکٹ بیٹ بنتا آ رہا ہے، لیکن ہم کیا کرتے تھے، ان برانڈڈ پروڈکٹ بناتے تھے، را کی فارم میں ہم باہری کمپنیوں کو دیتے تھے، وہ وہاں پہ اس کی برانڈنگ کرتے تھے اور وہ پوری دنیا میں اپنا برانڈ چلاتے تھے۔ ICC کا اپروول ملنے کے بعد ترنت ہمارا بیٹ عمان کی کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ میں اس کو لے کے گئی۔ تو آفٹر دیٹ ہمارے بہت سارے ٹیمز ہیں، جیسے آپ افغانستان کی کرکٹ ٹیم دیکھیں، سری لنکا کی کرکٹ ٹیم، بنگلہ دیش، عمان، UAE، قطر، بحرین، تو یہ سب 7-8 ملک ہیں جنہوں نے ہمیں وہاں سے اپروچ کیا ہے، جہاں کے انٹرنیشنل پلیئرز نے اپروچ کیا، اور جو ہمارا بیٹ میڈ ان کشمیر کا برانڈ کشمیر ولو کا بیٹ ہے وہ مانگ رہے ہیں۔ تو وہ پچھلے سال ہمارے خالی 2 کھلاڑی تھے جو ورلڈ کپ میں کھیلے تھے، اور اس سال الحمدللہ 35 کھلاڑی ہیں انٹرنیشنل جو ہمارا یہ پروڈکٹ انٹرنیشنل مارکیٹ میں لے کے گئے ہیں۔ We are giving to the cricket world ایک بیٹر آلٹرنیٹیو انگلش ولو سے اور سستے داموں پہ۔ جو بیٹ آپ کو 80-85,000 میں آپ کو دوسرے برانڈز کا بیٹ ملے گا، وہی بیٹ ہم آپ کو 3-4 ہزار روپے میں پرووائڈ کراتے ہیں۔ ولو میں ایک خاصیت ہی اسپنجی ہوتی ہے لکڑی، اور اس میں شاک ایبزاربنگ کیپیبلٹی ہوتی ہے، اور اس میں ایک اور چیز ہوتا ہے، اس میں آئل کنٹینٹ ہمارا 10 سے 12% کا ہوتا ہے، اور لائٹ ان ویٹ ہوتا ہے، اور اس میں ٹینسائل اسٹرینگتھ زیادہ ہوتی ہے۔ تو جب آپ کو بال 150-160 کلومیٹرز کی سپیڈ سے ہٹ کرتی ہے، بیٹ کو بکھر کے برٹل نہیں ہونا چاہیے۔ ولو ٹری کاٹنے کے بعد ہمارا 1 سال لگتا ہے اس کی سیزننگ ہونے میں۔ اس میں ہم اس کو سن ڈرائنگ کے لیے رکھتے ہیں 8-9 مہینے، اور 3 مہینے ہم اس کو کلوز چیمبرز میں رکھتے ہیں۔ 15 سے 20 پروسیسز لگتے ہیں، لیکن وہ سب ہماری ہینڈ میڈ ہوتی ہے، اس میں مشین کا استعمال نہیں ہوتا۔ اگر آپ گلی کرکٹ کی بات کریں تو اس میں بہت ساری مشینز اب آ چکے ہیں، لیکن جو پروفیشنل کرکٹ بیٹ بنتا ہے اس کا ہر سٹیج، ہر سٹیپ ایک کرافٹس مین اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے۔ دیٹس وائی یہ دستکاری ہے، ہینڈی کرافٹ آئٹم۔ کشمیر کی بنیاد جو کرکٹ کی ہے وہ پاکستان کی ہے۔ سیال کوٹ کی ہی کمپنی کشمیر میں سے بیٹ ولو لے کے جاتی تھی، پھر یہاں پہ ہی یہ بھی چالو ان کی وجہ سے ہی ہوا، لیکن وہاں پہ جو ولو آتا ہے وہ بھی کشمیر سے ہی آتا ہے۔ خطرہ ہمارا ولو کا ہے، ہمارا ولو ایکسٹنکٹ ہو رہا ہے۔ ان نیکسٹ 5 odd years آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ ولو ختم ہونے کی کگار پہ ہے۔ تو گورنمنٹ سے ہماری التماس یہ رہی ہے کہ ولو کی ریپلانٹیشن کی جائے۔ ہم 400 سے زائد فیکٹریاں ہیں یہاں پہ کرکٹ بیٹ بنانے والے، 1 لاکھ سے زیادہ ہم اس میں ڈائریکٹلی جو کہ سکلڈ یا انسکلڈ لیبر ہے اس میں ہم جڑے ہوئے ہیں۔ ہماری انڈسٹری 100 کروڑ سے زیادہ کی ریونیو کی ہے۔ تو جب آپ اتنی بڑی انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں اور ان کا را مٹیریل ختم ہونے کی کگار پہ ہے، ناؤ یو کین امیجن ان نیکسٹ 5 years کہ ان سب کا کیا حال ہونے والا ہے۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔